मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मेरा नाम महफिज जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के हर एपिसोड में हम किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और उनकी कम इत्तेकादी को दूर करके हम उनको मान की राहों पर डाल सके। नाज़रीन, आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई ना तफरीह तबाह के लिए ना जोश खताबत बढ़ाने के लिए, बल्कि इसलिए है कि इल्मी बसीरतों को बामे अरूज तक पहुंचाया जा सके और उनकी आंखों के छिलके उतार कर उनके मंजरनामे दुरुस्त किए जा सके। हमारा आज का टॉपिक पौलुस और मसीह की मुलाकात, और आज के सवालात हमने जफ़र इकबाल साहब की पोस्ट से लिए हैं। और आज के सवालात के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक कंवल साहिब। प्रोफेसर साहिब, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। प्रोफेसर साहिब, ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मसीह यस्सु ने सात सौल की मुलाकात रूबरू नहीं बल्कि मुकाशफा के ज़रिए हुई थी। शुक्रिया। ज़फ़र साहब के सवाल हमेशा फ़ैलसी पर मबनी होते हैं। अब उन्होंने पूरी शद-ओ-मद के साथ पहला सवाल दाग दिया है कि मसीह की और साउल की मुलाकात जो है ये मुकाशफाती है, फ़िज़िकल नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ख़ुद अहले इस्लाम बाज़ मुकाशफाती मुलाकातों को जो रोया के ज़रिए हुई थी, उनको फ़िज़िकल मुलाकात से भी ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं। वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि रसूल इस्लाम जो मिराज पर गए हैं, इसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो एक रोया थी, फ़िज़िकल नहीं था। लेकिन बहरहाल फ़िज़िकल मानने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इवन जो रसूल इस्लाम की गारे हिरा में जिब्राइल के साथ मुलाकात होती है, इसको भी इल्मी हल्का ये मानता है कि ये भी ख्वाब था। लेकिन आपको वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ। आपको मसला हुआ पौलुस की और मसीह यस्सु की मुलाकात पे आपको मसला हो गया। जो क्राइन है वो तो बड़े क्लियर है कि ये फ़िज़िकल मुलाकात थी। लेकिन इससे भी पहले मैं बाइबल के तनाज़ुर में एक बात बयान कर दूँ कि मुसलमानों को गलतफ़हमी का क्यों चांस ज़्यादा होता है, वो इस वजह से कि ये बाइबल को समझते नहीं हैं। मसीह यस्सु वो समझते हैं कि वो जब मर गए हैं तो वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं, गायब हो गए, ये उनके ज़हन में बात बैठ गई है। हालाँकि ऐसा नहीं। हमारा मानना ये है कि मसीह यस्सु जो ज़मीनी खिदमत में मौजूद थे इंसानों के दरमियान, वो इससे पहले बल्कि अज़ल से मौजूद थे। प्री एग्जिस्टेंस को हम मानते हैं। फिर मसीह यस्सु को जब सलीबी मौत होती है, तो सलीबी मौत के बाद भी वो मुर्दों में से जी उठते हैं और अब अब्दुल्लाबाद ज़िंदा है। मौत का उन पे कोई इख्तियार नहीं है। मसीह यीशु ने जब अपने शागिर्दों को अरशाद आदम की सूरत में हुक्म दिया था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो आपको याद होगा कि आखिर में जो बात कही थी वो ये कही थी कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम उनको खुदा मानते हैं। खुदा चूँकि ओमनी प्रेजेंट होता है, तो मसीह हमारे साथ ही होते हैं। लेकिन बहरहाल मसीह यस्सु अगर फ़िज़िकल तौर पर भी किसी के साथ एनकाउंटर कर दें, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। ये एनकाउंटर फ़िज़िकल था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मूसा और खुदा की मुलाकात हुई और मूसा ने तजल्ली देखी थी, साउल के साथ भी यही हुआ। और साउल ने जब ये तजल्ली देखी है तो उसकी आंखें बंद हो गई थी, उसकी आंखों पर छिलके आ गए थे। और फिर हम देखते हैं कि जब वो हनन्याह के पास जाता है, हनन्याह ने उसके लिए दुआ की और उसकी आंखों से छिलके गिर गए। तो ना सिर्फ ये है कि उसकी जो बीनाई थी वो बहाल हुई, बल्कि उसकी बसीरत भी बहाल हो गई। जिन बातों का वो सोच समझ कर इहाता करने की कोशिश करते थे, अपनी इल्मी बसीरतों की वजह से उन पर रोशनी डालते थे, मसीह यीशु ने उनके ज़हन को रोशन कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने उसी रोशनी से ही सारी खिदमत की है, उसी रोशनी से खतूत लिखे। मसीह यीशु की और साउल की बाकायदा गुफ्तगू हुई है।
آپ یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے جب گفتگو کی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو پولوس سمجھ گیا تھا کہ لوگوں کو ستانے کی بات ہوئی تھی. اور پھر یہ جو تجلی تھی یا یہ جو گفتگو تھی، اگرچہ اس کو 100% شاگردوں نے جو ساتھ تھے انہوں نے سمجھا نہیں، لیکن وٹنس ضرور کیا انہوں نے. وہ اس بات کے وٹنس تھے کہ ہاں ایسا ہوا. جو مکاشفے کی بات ہوتی ہے، کوئی مجھے خواب آ جاتا ہے یا مکاشفاتی طور پر میرا ذہن روشن ہوتا ہے، اس چیز کے گواہ نہیں ہوتے. میں آپ کو کہہ دوں کہ جی رات کو میں نے خواب دیکھا، تو آپ مجھے کہیں جی 2 گواہ لے ہو، تو میں اٹھا کے لے ہاں اس کو رات 3 بجے یہ خواب آ رہی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن مسیح کا جو ساؤل کے ساتھ انکاؤنٹر تھا، اس کے گواہ بھی تھے، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. ایک اور بات کہ صرف یہ ملاقات نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک ملاقات ہوتی ہے جو باقاعدہ ملاقات ہے. اس سے بھی بڑی ملاقات ہے. غلطیوں پہلا باب اس کی 17-16 آیت اگر آپ پڑھیں تو 2 سال تک عرب کے صحرا میں مسیح یسوع نے پولوس کو تعلیم دی. اور میں کہتا ہوں یہ فزیکل سینس میں تھی، کیونکہ پولوس کہتا ہے کہ میں نے خون اور گوشت سے صلاح نہیں دی، تو پھر اس کو مسیح نے یہ تعلیم دی. تو اس طرح ظفر صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مکاشفاتی ملاقات تھی، یا جو مکاشفاتی شاید اس نے بھاری بھرکم لفظ استعمال کر دیا. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خواب تھا، یہ رویا تھی. نہیں، حالانکہ خدا اگر چاہے تو رویا کے ذریعے، خواب کے ذریعے بھی بڑے بڑے بھید اپنے لوگوں پر آشکار کر سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو خواب کے ذریعے بھید آشکار کر رہا ہو وہ فزیکل ملاقات سے بھی کئی درجے بہتر ہو. لیکن بہرحال پولوس کی اور ساؤل کی ملاقات فزیکل ملاقات تھی. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ پولوس کا کبھی مسیح یسوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ مکاشفاتی انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا. کیونکہ غلطیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں پولوس کہتا ہے کہ مجھے تو خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا تھا. تو اگر ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا تھا اور پولوس کو اس سے مکمل آگاہی ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکاشفاتی انکاؤنٹر بھی تھا. واپس اسی بات پہ آتے ہیں کہ کیا جو مسیح یسوع کی اور ساؤل کی ملاقات جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ ملاقات کون سی تھی؟ تو وہ فزیکلی تھی. آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، پولوس اور مسیح یسوع کے ملاقات کے بارے میں مسیحی دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں. اگر اس ملاقات کو فزیکل کہیں تو سمجھو کہ آمد ثانی ہو چکی، اور اگر اسے مکاشفاتی ملاقات قرار دیے تو پھر اعتراض بادستور قائم رہتا ہے. نہیں، ہم دونوں طریقے سے نہیں پھنستے. دیکھیے انہوں نے جو اس کا حل نکالا ہے اعتراض کرنے کا کہ اپنے اعتراض کو جائز قرار دے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فزیکل ملاقات پولوس کے ساتھ ہوگی ہے تو مسیح کی دوسری آمد ہو چکی. دوسری آمد کا کانٹیکسٹ اور پرپس سمجھے، مشن سمجھے. پہلی ملاقات میں مسیح یسوع جب آئے تھے تو انہوں نے کرسچن مشن رائج کیا تھا، منشور یروشلیم رائج کیا تھا. اپنے شاگردوں کو تعلیم دی تھی کہ اقوام عالم میں انجیل کی منادی کرنی ہے اور خدا کی بادشاہت کو وسیع کرنا ہے. آمد ثانی کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہرگز نہیں ہے. آمد ثانی میں مسیح یسوع جب آئیں گے تو اب وہ لوہے کے راڈ سے حکومت کریں گے. اب وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا دیں، آپ ان کو کوڑے مار لیں، آپ ان کو گرفتار کر کے ان پہ مقدمہ چلا دیں اور وہ آپ کی بات سنتے رہے، اور وہ بالکل آپ کے سامنے اس طرح خاموش رہیں جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے. نہیں، آمد ثانی میں انہوں نے انصاف کرنا ہے، دنیا کی عدالت کرنی ہے. تو آمد ثانی میں وہ سچویشن نہیں ہوگی. تو آپ نے اگر مسیح کی اور پولوس کی ملاقات کو آمد ثانی سے تعبیر کر دیا تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات کی ہے. مسیح یسوع یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب فنکشنل ہی نہیں رہے
ٹھیک ہے وہ آسمان پہ چلے گئے زمینی خدمت ادا کر کے اپنا جو مشن تھا شاگردوں کے اور مسیحی قوم کے ذمہ لگا کے چلے گئے، لیکن وہ عبدالآباد زندہ ہے، وہ اختیار ان کے پاس ہے اور جہاں ضرورت پڑے وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری دعاؤں میں مسیح یسوع کا نام ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ایسا سوچتے ہو کہ وہ تو سو گئے ہوئے ہیں، اب بھی نیند سو گئے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں دعاؤں میں مسیح یسوع کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ زندہ ہے، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسیح یسوع کا بیان ہے کہ میں آج کل بلکہ اب تک یکساں ہوں۔ تو ظفر صاحب کی یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ رہی بات کہ اگر فزیکل ملاقات ہے تو پھر ان کا اعتراض برقرار ہے۔ اعتراض وہی انہوں نے پہلے بتا دیا کہ فزیکل ملاقات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں 1400 سال سے ایک ہی بات ہے کہ ملاقاتیں مکاشفاتی ہوا کرتی ہیں، چونکہ ان کی اکثریت یہ سوچتی ہے، تو انہوں نے وہی اعتراض ہم پہ بھی داغ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، فزیکل طور بھی ہیں اور اسپرچولی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مسیح یسوع اور پولوس کی جو ملاقات ہے، اور پھر مسیح یسوع کے جو ارشادات ہیں، پھر پولوس کی تبدیلی اور رسالت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ اگر پولوس رسول ثابت نہ ہوتے، ان کو رسالت عطا نہ ہوتی، تو پھر ہم شاید سوچتے کہ واقعی یہ کوئی مکاشفاتی قسم کی ملاقات تھی۔ نہیں، یہ بہت کلیئر میسج تھا، کیونکہ بعد میں پولوس نے تادم مرگ رسالت کی ہے، مشن کیے، اور اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں کبھی بھی اپنی رویا کا نافرمان نہیں ہوا، اگرچہ مشکلات بھی تھی لیکن اس نے اپنی رویا پہ پورا کام کیا۔ اس کی آنکھوں کے جو چھلکے اترے ہیں یہ بالکل فزیکل تھے۔ وہ جو بلائنڈ ہو گیا تھا، اس کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، یہ بالکل فزیکل تھا۔ پھر اس کو حنانیہ کے پاس بھیجا گیا، یہ بالکل فزیکل تھا۔ وہ واقعی حنانیہ کے پاس گیا، وہ اس کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ حنانیہ نے اسے قبول کیا اور حنانیہ کو سارا ماجرا البتہ رویا میں بتایا گیا تھا، لیکن وہ رویا اپنی عملی حقیقت کو پہنچ جاتی ہے جب پولوس سچ مچ وہاں پہنچتا ہے اور اس کی آنکھوں کے چھلکے گرتے ہیں اور اس کی رسالت کنفرم ہو جاتی ہے، تو وہ رویا حقیقت میں تو بدل جاتی ہے۔ پھر پولوس رسول کو مسیح یسوع نے خود کہا کہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام بھی ظاہر کرے گا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ۔ اعمال 9:15۔ پھر مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ پرسیکیوشن تو سب کے سب شاگردوں پر آئی، لیکن پولوس بھی جس پرسیکیوشن سے گزرا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس نے بہت پرسیکیوشن اٹھائی ہے، لیکن وہ اپنی رویا کا نافرمان نہیں ہوا اور اس نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا جو اس کو کہا گیا تھا۔ جی آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پولوس کو مسیحیت میں کلیدی حیثیت دے دی گئی۔ تو کلیدی حیثیت ہم نے نہیں دی، کلیدی حیثیت مسیح یسوع نے دی، اور آپ دیکھیں کہ اس میں اگرچہ دوسرے لوگ بھی شامل تھے وٹنس کے طور پر، حنانیہ کا بھی اس میں رول ہے، لیکن کلیدی حیثیت جو دینے والا شخص خود ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ کیونکہ پولوس جب اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کا خادم۔ خادم جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا وہ ڈیولاس ہے یونانی زبان میں۔ ڈیولاس کا اگر درست ترجمہ کیا جائے تو غلام ہوتا ہے۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے آقا کی مرضی پہ کرتا ہے۔ پولوس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی، اس نے جو کچھ بھی کیا اور کہا اس نے مسیح یسوع سے سن کر کہا، اپنی رسالت کے مطابق کہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کو کلیدی حیثیت کسی انسان نے دی، نہیں، اس کو کلیدی حیثیت
خدا نے دی، خدا نے اس کو چنا، وہ غیر قوموں کا رسول تھا، جینٹائل چرچز اس نے قائم کیے، اور آج تک پھر اس کی خدمت کا جو فروٹ ہے ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو اس کو کلیدی حیثیت منادی کے لیے مسیح یسوع نے دی تھی۔ ویسے تو باقی کے شاگرد بھی جو تھے ان کو غیر اقوام کی طرف ہی بھیجا گیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز یروشلم اور یہودیہ سے کیا، پھر وہ غیر قوم کی طرف گئے۔ ان 12 کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے بعد قرعہ ڈالا تھا، اور جو علاقہ جس کے نام نکلا تھا وہ ادھر خدمت کے لیے چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح پولس نے بھی خدمت کی۔ پولس کے 3 مشنری ٹرپ یورپ کی طرف ہے، اور جو یورپ کی کرسچینٹی ہے یہ پولس کی خدمت کی مرہون منت ہے۔ تو بالکل اس کو خدا نے چنا تھا، اور باقی شاگردوں نے بھی اس کی خدمت کو قبول کر لیا تھا۔ جی پروفیسر صاحب، ظفر اقبال صاحب اپنے چوتھا سوال میں یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پولس جی کی روبرو ملاقات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیں ظفر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بزرگ آدمی ہیں تھوڑی بہت سمجھ ہونی چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے۔ لیکن میں نے پہلے جو مثالیں دی تھی کہ رسول اسلام کے 2 واقعات، واقعہ معراج اور غار حرا کا واقعہ، بڑے بڑے مسلم علماء اس بات کو مان گئے ہیں کہ یہ دونوں خواب کے واقعات تھے۔ اب خدا نخواستہ میں بھی وہی زبان استعمال کروں جو ظفر صاحب کر رہے ہیں تو نہ تو مجھے زیب دیتا ہے اور نہ ہم ایسی حرکت ہی کرتے۔ آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو اپنی آرگومنٹ پیش کر دینی چاہیے۔ اگر آرگومنٹ قابل قبول ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، لیکن آپ کی تو آرگومنٹ ساری ٹائیں فش ہے۔ ہمیشہ سے ظفر صاحب کی جو آرگومنٹ ہوتی ہے فیلسیز پر مبنی ہوتی ہے، یہ آرگومنٹ بھی فیلسی پر مبنی ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ تو پھر لڑائی والی بات ہوگی۔ یہ آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ڈسکشن نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آپ آئیں، میں ان کو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، کئی دفعہ دعوت دے چکا ہوں کہ آپ کیمرے کے سامنے میرے سامنے بیٹھ جائیں، روبرو بیٹھ جائیں، ڈیبیٹ کریں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آپ سے میرا 5واں سوال یہ ہے، پولس اور مسیح کی ملاقات کا جو اعمال کی کتاب میں ذکر ہے، بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ پولس کے ساتھی وہ آواز سن رہے تھے اور دوسری جگہ ساتھیوں کا بیان یہ تھا کہ وہ آواز نہیں سن رہے تھے، اور اس کنٹرڈکشن کی وجہ سے پولس کی ملاقات جو مسیح کے ساتھ ہونی تھی وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ ہاں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ پچھلے ماہ میری ڈیبیٹ تھی ملتان میں، علی شام صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی یہی اعتراض اٹھا دیا تھا۔ تو جب میں نے ان کو جواب دیا تو چونکہ اس کا تعلق گریک زبان سے، نیو ٹیسٹامنٹ گریک زبان میں لکھا گیا، تو پھر ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور پھر مزید اس نے سوال پہ سوال کر دی، وہ بھی سارے الٹے سوال تھے۔ کیونکہ آپ سوال کر دیتے ہیں، آپ کو لینگویج کا اگر اندازہ نہیں ہے تو آپ کے سوال بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، یہ لینگویج کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو چونکہ گریک کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ الٹے سیدھے سوال ہانک دیتے ہیں۔ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ پولس کی اور مسیح کی ملاقات ہوئی، اور وہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں پہلے بتایا کہ مسیح نے اس سے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ مسیح کی اور ساؤل کی جو گفتگو تھی وہ دونوں سمجھ رہے تھے، لیکن جو ساتھ والے ساتھی تھے ان کو گفتگو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو جو لکھا نا آواز سنائی دے رہی تھی، وہ آواز سنائی دے رہی تھی جیسے پنکھا چلتا تو پنکھے کی آواز آتی ہے گوں، موٹر چلتی ہے گوں، یا فون پہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ ہاں کوئی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ جی وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، وہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فونے اور اکوو، یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یونانی زبان میں ہر لفظ کے 8 کیس ہوتے ہیں، اور وہ کیس جیسے کیس بدلتا ہے تو میننگ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو آپ کو چونکہ زبان کا نہیں پتہ اس لیے آپ کو نہیں پتہ۔ تو جہاں پہ یہ ہے کہ آواز سنتے تھے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ گفتگو نہیں سن رہے تھے،
لیکن جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ساتھیوں کو آواز، ہاں آواز سمجھ آ رہی تھی، نہیں سوری، آواز سن رہے تھے، وہ آواز ساؤنڈ تھی، کیونکہ ہمارے پاس تو آواز کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہاں پر 3 لفظ ہے، اکوو، فونے اور لالوسن۔ جو لالوسن ہے وہ گفتگو ہے، تو جہاں لکھا کہ وہ گفتگو نہیں سنتے تھے، اس کے لیے تیسرا لفظ بھی وہاں پر موجود ہے لالوسن، کہ وہ ان کی گفتگو، وہ بول کیا رہے تھے یہ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے لیے تو اوریجنل پڑھے تو بہت کلیئر ہے، ترجمہ شاید تھوڑا کمزور کر دیا گیا ہے، لیکن NIV انگریزی میں آپ پڑھیں تو شاندار ترجمہ، وہاں کلیئر ہے، بالکل اس کا ترجمہ بہت کلیئر ہے، بات سمجھ میں آ جاتی۔ دیر از نو کنٹراڈکشن، یہ صرف آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ صرف اس حوالے سے نہیں، بیسیوں اور ایسی باتیں ہیں جہاں معترضین کو زبان نہ سمجھ آنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوگی، اور یہ ہم روزمرہ میں بھی کرتے ہیں، انگریزی میں بھی ہم کر جاتے ہیں۔ تو مسیح کی اور اس کی ملاقات مسلمہ ہے، فزیکل ہے، معنی خیز ہے، اور اسی ملاقات کی وجہ سے پولس کو رسول مقرر کیا گیا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے میرا چھٹا سوال یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ پولس نے مسیحیت میں داخل ہو کر نئے نئے نظریات متعارف کرا دی ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ ہاں، یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ پولس نے دھوکے سے مسیحیت میں داخل ہو کر نئے نئے نظریات متعارف کرا دیے، مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا، اور یہ کہ یہ مسیحی نظریات نہیں ہے، اس کو پولوسیت کا نام دے دیا گیا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پولس جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا بندہ، میں مسیح کا غلام، تو غلام کی تو کوئی اپنی مرضی ہوتی نہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ سے مخصوص کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے نظریات ہیں جن پہ یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ مسیحیت میں پولس کی ذہنی اختراع ہے۔ غالباً مصلوبیت کی طرف اشارہ کریں گے، مسیح کی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ کریں گے، اور اسی قسم کے نجات کے نظریے پہ کریں گے، اور یا کہ نجات ایمان سے ملتی ہے۔ یہ جو نجات ایمان سے ملتی ہے یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ کو حقوق کی کتاب میں مل جائے گا کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صادق راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو یہ نظریہ بھی پہلے کا موجود ہے۔ اب آ جائیں کروسیفکشن کا نظریہ۔ کروسیفکشن کا جو نظریہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، مسیح کو صلیب دیا گیا، ہمارے گناہوں کی خاطر وہ صلیب چڑھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو سیکریفیشل سسٹم ہے وہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جو صدیوں تک ہیکل میں رائج رہا۔ وہ یہی تھا کہ آپ اپنے گناہ کی معافی کے لیے آپ آتے ہیں ہیکل میں، آپ برہ ذبح کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، تو وہ آپ کی جگہ برے کا خون، یہی کفارے کا نظریہ۔ تو یہ تو بدرجہ اتم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے۔ تو مسیح یسوع کو جب دریا یردن پہ یوحنا نے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے تعارف ہی یہ کرایا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر بائبل کی مشہور آیت یوحنا 3:16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ نظریات تو پہلے سے موجود تھے۔ پھر یسایہ 53 باب، یہ مسیح یسوع کی کروسیفکشن کے متعلق ایسا چیپٹر ہے کہ اس کو اگر پکچرائز کیا جائے تو جو کروسیفکشن کا پورا واقعہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نظریہ پولس نے بیان کیا؟ یہ بھی پہلے سے موجود ہے، صدیوں پہلے سے موجود ہے۔ تجسم کے متعلق کہ مسیح یسوع پہلے سے موجود تھے، پری ایگزسٹنس ان کی تھی، وہ خدا تھے اور انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آ گئے۔
یہ यूहन्ना की इंजील उसकी पहली आयत में, पहली और दूसरी आयत वो यही बयान करती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था। और यसाया 53 में खुदा खुद कहता है कि मैं खुद आऊँगा, और जब आऊँगा तो उस वक्त वाक़यात क्या होंगे कि अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, गूंगे गीत गाएंगे, वगैरह वगैरह। और ड्यूट्रानोमी 18वें बाब में मसीह यस्सु के तजस्सम, खुदा के तजस्सम के बारे में पूरा वाक़या पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मौजूद है। आपने कैसे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पौलुस की कारस्तानी है, नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी। फिर शमौन बुज़ुर्ग के पास जब मसीह यस्सु के वालिदैन बच्चे की सूरत में उसको लेके आए, तो उसने उस बच्चे को उठाया और कहा कि ऐ खुदावन, अब अपने बंदे को रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। उस वक्त के सरदार काहिन का ये बयान है कि तुम लोग समझते नहीं हो कि बजाय इसके कि पूरी कौम हलाक हो, उस पूरी कौम की बजाय एक शख्स सलीब चढ़ जाए या मर जाए, तो ये भी कफ़ारे के नज़रिए की तरफ इशारा करता। मसीह यीशु ने कहा कि ज़रूर है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊँगा, यानी मैं सलीबी मौत मरूँगा। तो ये भी इशारा उन्होंने दिया, एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा उन्होंने कहा कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, इन्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। जिस तरह यूना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो इवन जो अकीदा बना है, पहला करंथियों 15वां बाब 3-4 आयत, कि जो बात सबसे पहले मुझ तक पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मसीह के रफ़ाए आसमानी के 10 दिन के अंदर अंदर ये अकीदा बन चुका था। पौलुस कहता है कि ये मुझ तक पहुंचा है और उसने आगे पहुंचा दिया। ये सारी बातें पहले से मौजूद थी, उसने सिर्फ वजाहत की। प्रोफेसर साहब, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने मुश्किल सवालात के जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से दिए हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी इन काविशों से लोग मुगालतों के सहरा से निकलकर खुली आंखों के साथ ईमान की राहों पर चलना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवालात हैं जो हमारे प्रोग्राम से मुताबिकत रखते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। आखिर में एक दफ़ा ज़मीर पर फिर वही ज़रब, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को परखें, और जब फैसला कुन सच्चाई मिल जाए तो उसे डंके की चोट पर कबूल करें। अगले एपिसोड में किसी और हतमी सच्चाई के साथ दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।